हेलो, वेलकम टू बिटवीन द लाइंस। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खादिम हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, आज मेरा इरादा था कि मैं बात करूंगा अफ़गानिस्तान की मजमूई जो सूरत हाल है, लेकिन आपका जो आर्टिकल 22 तारीख़ को डॉन में छपा था वो मैंने पढ़ा। सबसे पहले मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था कि जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो मेरे दोस्तों से जब मैं पूछता हूँ वो पढ़ते नहीं है, तो मैं वैसे आपको एक वो दे रहा हूँ कि हम पढ़ते हैं। पढ़ने का बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे हम पढ़ते भी हैं और कोशिश करते हैं कि उनमें जो चीज़ें तफसील से बयान नहीं होती उनको मज़ीद एक्सप्लोर करें किसी भी फोरम पे, अपने डिस्कशंस में, स्टडी सर्कल्स वगैरह में, लेक्चर्स में, तो वो डिस्कस करते हैं। इसी से बात आगे बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब हम कोई चीज़ हम फ़न के लिए तो नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एक तो हमारा मौक़िफ़ आ जाए, हम जहाँ से हैं वो सारे रियलिटीज़ भी लोगों के सामने आ जाएं, तो इसलिए ये सारा मेहनत होती है जिस तरह ये अब हम कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी तो एक कॉज है। अच्छा, उस आर्टिकल में मैंने 3 चीज़ें, एक यूँ आप कहें कि ट्रायंगल है, वो मैंने नोट की। बड़ा नोट इसलिए की कि आपने वाज़े तौर पे लिखा भी, उस पर फोकस भी किया। यानी एक्सट्रीमिज़म जो है, शिद्दत पसंदी, ये अफ़गानिस्तान में, और पॉपुलिज़म जो है, मकबूल पसंदी जो है, वो इंडिया में उसमें लिखा हुआ है। फिर दोनों चीज़ें, शिद्दत पसंदी भी और पॉपुलिज़म भी, ये पाकिस्तान में है। तो ये क्या, मेरा इससे ज़हन में सवाल था। आपने लिखा भी, उसके मिसालें भी दी हैं, आप मिसालें बेशक रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि चीज़ें कनेक्ट हो जाए लोगों को, जो लोगों ने आर्टिकल नहीं पढ़े उनको पता चल जाए कि ये तीनों चीज़ें अपने अपने मुल्कों के अपने मसाइल हैं या कोई इस खित्ते को मुतासिर कर सकते हैं, ये कोई कनेक्टेड चीज़ है। देखिए मेहरान साहब, मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में जहाँ भी ममालिक जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हों, कुछ जोग्राफियाई तौर पर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हों, सकाफ़ती तौर पर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तारीख़ी तौर पर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तो वहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी लहरें वजूद में आती हैं, यानी जो लहरें बनती हैं वो लहरें आपस में घुल मिल जाती हैं। तो अब ख़ित्ते में जैसे मसलन आप यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो वहाँ आपको मुश्तरका लहरें नज़र आएंगी, समाजी, सकाफ़ती, तिजारती, तारीख़ी। इसी तरह आप अगर मशरिक़ वस्ता की बात करते हैं तो वहाँ आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में लहरों में इश्तराक नज़र आएगा, कुछ नुकात में मुश्तरक होंगी। इसी तरह अगर आप मरकज़ी एशिया की बात करते हैं तो उन ममालिक में भी आपको एक किस्म का क़द्र मुश्तरक नज़र आएगा, मुख्तलिफ़ किस्म की लहरों में, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, सकाफ़ती तौर पे। तो इसी तरह मेरा जो थीसिस है, मेरा जो आर्गूमेंट है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में इंतहा पसंदी, पाकिस्तान में इंतहा पसंद और आमिराना मकबूल पसंदी, और इंडिया में, भारत में आमिराना मकबूल पसंदी, ये इस पूरे ख़ित्ते को, जिसको आप साउथ एशिया कहते हैं, जनूबी एशिया कहते हैं, जो एक तरफ जनूबी एशिया के साथ जुड़ा है ये ख़ित्ता, दूसरी तरफ मरकज़ी एशिया के साथ जुड़ा है, तो इस ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। और वो अदम इस्तेहकाम सियासी भी होगा, वो अदम इस्तेहकाम माशी भी होगा, वो सकाफ़ती भी होगा, और ख़ित्ते के आने वाले अरसे को, मुस्तक़बिल को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। ये मेरा पूरा आर्गूमेंट है इसमें। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एक करके आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने जब बात की कि जब ख़ित्ते में पड़ोस में ममालिक रहते हैं तो ये सारी चीज़ें समाज कदर मुश्तरक होता है, तो एक जगह पे समाजी जो तहरीक या बदलाव आता है तो दूसरे को मुतासिर करता है। तो उसमें जो आपने आर्टिकल में मिसालें दी हैं, बेशक वो हमें बताता कि हमें ये सारी चीज़ खुल जाए। बेशक बिल्कुल मेहरान साहब, ऐसा है कि इस पूरे जो मैंने आपको बताई, 3 चीज़ें बताई, तो ये तो बज़ाहिर लगता है कि एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले को मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो महरक़ात हैं, उन महरक़ात का मुशाहदा करके ये फार्मूला निकाला है या ये थीसिस बनाया है। मसलन यानी इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, और इनको इकट्ठा करके तब आपने एक ट्रायंगल। बिल्कुल। अब
آتے ہیں ان کی اجزاء پہ کہ یہ جو جن کو ہم انتہا پسندی یا مقبولیت پسندی یا آمریت یا مطلق العنانیت کہتے ہیں، ان کی اجزاء کیا ہیں، یعنی افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں جو ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے جب سماج کی بات کی تو کیا آپ اس آرٹیکل میں یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں ڈومیننٹ ڈسکورس کی وجہ سے، یعنی حکمران اس چیز کو ڈرائیو کرتے آ رہے ہیں، یہ چیز ہے؟ حکمران بھی کرتے ہیں، حکمران یوزولی عموماً حکمران کرتے ہیں، اور حکمرانی کے بعد یہ مختلف طریقے، مثلا سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کا ٹول استعمال کرتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کا ٹول استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار نصاب بھی استعمال کرتے ہیں اسکولوں میں، اور اسی طرح یہ سماج کی رگوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے خطرناک نتائج پر نکل سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، یعنی ان تینوں ملکوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ چاہے وہ انڈیا میں آر ایس ایس اور بھارتی جنتا پارٹی کا مودی کا جو پورا رجحان ہے یا رویے ہیں، یا یہاں افغانستان میں آپ دیکھیں کہ طالبان کی امارت اسلامی کے جو رجحانات ہیں، جو رویے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے جو رجحانات اور رویے ہیں، اور وہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان میں 3-4 چیزیں بلکہ 4-5 چیزیں بہت زیادہ لیکن عمران خان تو جب حکومت میں تھے میرے خیال میں تب بھی یہ سارے ٹولز اور یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی بھی میرے خیال میں نظر آ رہے ہیں یہی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ ہے نفرت انگیزی۔ آپ کو یہ افغانستان میں بھی نظر آئے گا، آپ کو یہ پاکستان میں بھی نظر آئے گا، آپ کو یہ بھارت میں بھی نظر آئے گا کہ مسلسل دوسروں کے خلاف نفرت انگیزی، وہ اختلاف نظر کی وجہ سے اگر مختلف ہو، وہ سیاسی فکر کی وجہ سے مختلف ہو، وہ طبقے کے حوالے سے مختلف ہو، وہ ثقافتی حوالے سے مختلف ہو، ان کے خلاف مسلسل نفرت انگیز، ان کے خلاف لوگوں کی نفرت ابھارنا، ان کے خلاف دشمنی کے جذبات ابھارنا، اتنے جذبات ابھارنا کہ کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی طور پہ یا ثقافتی طور پہ یا سماجی طور پہ مختلف رائے رکھتا ہے اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ ایک تو یہ نفرت انگیزی اس میں آپ کو نظر آئے گی، ان تینوں ممالک میں۔ دوسری آپ کو انتہا پسندی نظر آئے گی کہ ہر چیز کو ایکسٹریم پہ لے جانا، یعنی ایک چھوٹی سی بات ہوگی، یعنی ایک ایسی بات ہوگی جس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ڈائلاگ ہو سکتا ہے، مکالمہ ہو سکتا ہے، تو مکالمے کی بجائے اس کو انتہا تک لے جانا، اور اس انتہا پہ کھڑے ہو کے پھر اپنے تمام جو اختلاف رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ذاتی دشمن بھی قرار دینا، اور ان کو ایک غیر انسانی لیول پہ یا غیر انسانی جگہ پہ کھڑا کر دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا نا اختلاف رائے رکھنے والوں کو، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ ایکسٹریمزم، تو یہ جو ایک بار ہم اس کو ادرائز کرتے ہیں مختلف لوگوں کو، پھر اس کے خلاف نفرت ابھارتے ہیں، تو پھر اس کے خلاف کوئی ایکسٹریم قدم اٹھانا بہت نیچرل ہو جاتا ہے، بالکل نیچرل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک اور جو عنصر شامل ہو جاتے ہیں اس کو لیتھل بنا دیتا ہے، اس کو زہرناک بنا دیتا ہے، وہ ہے آمریت، مطلق العنانیت، کہ ان تینوں ممالک میں آپ دیکھیں کہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنا، تمام اداروں کو اپنے قابو میں لے آنا، تمام ریاستی اداروں کو، تمام حکومتی محکموں کو، تمام میڈیا کے آؤٹلیٹس کو، تمام ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارموں کو، تمام لوگوں کو اور تمام طبقات کو، تمام مارکیٹوں کو، تمام بازاروں کو اپنے قابو میں لے آنا، اپنے قبضے میں کر لینا، یہ خواہش، تو اس کو مطلق العنانیت کہتے ہیں کہ سب میری مرضی کے مطابق چلیں، یا وہ گروہ یہ کہتا ہے، یا وہ پارٹی یہ کہتی ہے، یا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ سب میری مرضی کے مطابق چلے، تو وہاں پہ ثقافتی طور پہ تنوع ختم ہو جاتا ہے، رنگا رنگی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ فکری لحاظ سے ایک قسم کی اسٹیریلٹی آ جاتی ہے، فکری لحاظ سے یہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فکر آگے نہیں بڑھتی، یعنی سوچنے کی صلاحیت آگے نہیں بڑھتی۔ پھر یہ کہ آپ نے اس کو بڑے، یعنی میں جب دیکھ رہا تھا اب کے بار مودی سرکار اس چیز کو تھوڑا سا، مطلب وہ ہندی میں، یہاں پہ اردو میں، اس بار 2/3 میجورٹی،
یہ جو ہوتا ہے ایسے. لیکن اس میں ایک اور بھی بہت اہم عنصر ہے جو اس کو مزید لیتل بنا دیتا ہے, مزید اس کو زہرناک بنا دیتا ہے یا تباہ کن بنا دیتا ہے. وہ تباہ کن عنصر ہے کہ مسیحائی کا تصور کہ ایک شخص آئے گا یا ایک قسم کے لوگ آئیں گے, وہ سب کچھ ٹھیک کر کے چلے جائیں گے. تو اس میں وہ جو اجتماعی تصور ہوتا ہے, اس میں لوگوں کی شمولیت کا جو تصور ہوتا ہے, اس میں ڈائلاگ کا جو پہلو ہوتا ہے, اس میں لوگوں کی اجتماعی احساسی ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے, اس میں اجتماعی اداروں کو اس بنیاد پہ کھڑی کرنا کہ وہ اجتماعی احساسی ذمہ داری کے ساتھ چلیں اور وہ لوگوں کی طرف لوگوں کو جواب دہ ہوں, عوام کو جواب دہ ہوں, وہ جو خاصیت ہے وہ درمیان میں سے نکل جاتی ہے. تو یہ 4-5 جو خصوصیات ہیں, اب آپ خود اندازہ لگائیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے. بالکل, اس کے لیے علیحدہ پروگرام کریں گے. اور اس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ میرا جو مخالف ہے, سیاسی مخالف ہے, یا تو وہ چور ہے, ڈاکو ہے, یا پھر وہ غدار اور ایجنٹ ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے ساتھ جو اختلاف رکھے اس کی نیت اچھی ہو سکتی ہے اور اس کے پاس آرگومنٹ یا اس کے پاس دلیل بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ڈائلاگ کا. اب یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اگر پاکستان کی دے دوں. عمران خان اقتدار کے اندر آئے, جیسے بھی آئے, جس طرح بھی آئے, آر ٹی ایس کو فیل کیا گیا, دوسرے لوگوں کے پولیٹیکل ایجنٹوں کو نکال کی گنتی کی گئی, بہرحال وہ اقتدار میں آ گئے. اقتدار میں آنے کے بعد جو ان کا اقتدار کے آنے کے لیے جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ نیا پاکستان بناؤں گا. ٹھیک ہے, نیا پاکستان بناؤں گا, تبدیلی ہوگی اور مدینہ کی ریاست ہوگی. تو اس کی بجائے کہ نیا پاکستان بنا لے, تبدیلی آ جائے اور یعنی اسٹرکچرز میں, ساختوں میں تبدیلی آ جائے, اداروں میں تبدیلی آ جائے اور مدینہ کی ریاست بنے یا مدینہ ثانی کی ریاست بنے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ صحافیوں کے گھر پہ چھاپے لگائے گئے, صحافیوں کو اغوا کیا گیا, سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا, خواتین تک کا احترام روا نہ رکھا گیا, لوگوں کے دروازوں کو توڑ کے چادر و چاردیواری کا جو احترام ہے اس کو پامال کیا گیا. کسی بھی اپنے سیاسی مخالف کو بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا, مسلسل گالم گلوچ. تو معیشت کے حوالے سے کارکردگی غائب, تو اداروں کی اصلاحات کے حوالے سے کارکردگی غائب, تو آئینی اصلاحات اور قانون کی اصلاحات کی وجہ سے کی بنیاد پہ کارکردگی غائب. دوسرے تمام خطے کے اندر اور دنیا میں پاکستان کو تنہائی کی طرف لے جانا, یعنی بالکل تنہا کر دینا, بالکل آئسولیشن میں کھڑا کر دینا, برآمدات کا کم ہو جانا, فارن ایکسچینج ریزروز کا خطرناک حد تک گر جانا, مہنگائی اور بے روزگاری انتہاؤں کو چھو جانا. یہ جو ساری چیزیں اقتدار میں تھیں. اب اقتدار سے جب باہر آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ اپنے دور کے اقتدار میں آنے کے بعد جو کارکردگی کی خامیاں رہ گئیں اس پہ توجہ دے دیتے, آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرتے, اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کرتے, کوئی ویژن پیش کرتے. انہوں نے یہ کیا کہ پہلے ایک خط نکلا کہ یہ خط آیا ہے, پھر سازش کا بیانیہ نکلا, اور پھر کہا کہ اب میں آزاد پاکستان بناؤں گا. تو نیا پاکستان چلا گیا کوئی پس منظر میں, اب آزاد پاکستان کے لیے. اور ان تینوں میں آپ دیکھیں ایک چیز آپ کو بالکل, یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کچھ تباہ کن عناصر ہیں جو مشترک ہیں. جتھہ برداری, ماب وائلنس. تو یہ موب کے ذریعے اب اسلام آباد پہ حملہ کرے گا. اب اس کے کیا, اب جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو شاید کل ان کا ارادہ ہے کہ اسلام آباد پہ لشکر کشی ہوگی, اسلام آباد پہ حملہ آوری ہوگی. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی یہ صورتحال ہے جتھہ برداری کی, بھارت میں بھی یہ صورتحال ہے, اور پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اقتدار سے باہر ہوں تو سیاسی مخالفین کو ختم کرنا, اقتدار کے اندر ہو تو سیاسی مخالفین کو ختم کرنا, اقتدار سے باہر ہو تو جتھہ برداری کرنا. تو اس سے ظاہر ہے کہ پورے خطے کی جو سیاسی اور سماجی اور معاشی صورتحال ہے اس پہ بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. میں آپ کی بات تقریباً جو سمجھ گیا ہوں اس میں یہ ہے کہ ریاستیں کچھ نہ کچھ پاپولزم کے لیے گنجائش رکھتی ہیں. کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, اسی پاپولزم کو جو تھوڑی بہت گنجائش, تھوڑی سی جھلک, تھوڑی سی ہسٹری موجود ہوتی ہے ریاستوں میں, اس کو استعمال کرتے ہیں.
اور جو جن کے پاس پروگرام ہوتا ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. میں نے یہ سمجھا کہ جن لوگوں کے پاس پروگرام ہوتا ہے، سیاسی پروگرام ہوتا ہے، انتظامی ہوتا ہے، تو ان کو پاپولزم کا سہارا نہیں لینا پڑتا، جتا برداری کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنا پروگرام رکھتے ہیں. ووٹ مانگنے جاتے ہیں تب بھی پروگرام رکھتے ہیں اپنا. اگر لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، سیاسی بناتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں تب بھی اپنا پروگرام دیتے ہیں. نہیں، نہ کہ یہ چیزیں جو آپ نے کہا کہ ادرائزیشن اور ان کے سہارا مسیحائی اور نفرت انگیزی اور انتہا پسندی اور مطلق العنانیت. لیکن یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ تینوں یہ سمجھ رہے ہیں. افغانستان میں بھی یہ امارت اسلامی سمجھ رہی ہے، RSS بھارت میں اس طرح سمجھ رہا ہے، اور پاکستان میں عمران خان کی جماعت اس طرح بدقسمتی سے سمجھ رہی ہے. عمران خان سے پہلے بھی لوگ تھے، لیکن چونکہ ریسنٹ ایگزامپل ہم اس لیے ڈسکس کر رہیں. نہیں، اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور نام لینا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں، نام لینا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے ہم تاریخ کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ ایک بات میں کروں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اداروں پہ یا شاید یہ ریاست پہ دباؤ لا رہے ہیں یا حکومت پہ دباؤ لا رہے ہیں، لیکن یہ ریاست اور حکومت سے زیادہ عوام کو دباؤ میں رکھتے ہیں. یہ سیاست و حکومت سے زیادہ عوام کو مشکلات کا شکار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے افغانستان ہو، پاکستان ہو یا بھارت ہو، عوام بالخصوص وہ قسم کے عوام جو الگ سیاسی رویہ رکھتے ہیں، ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ. آج کا آپ نے ہمارا ڈسکشن سنا. دوسرے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے. بہت بہت شکریہ.